मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें। हमने बात की कि हम निजात याफ्ता हैं, मुआफ किए गए हैं और अब्दी जिंदगी रखते हैं, लेकिन हकीकत में यसू ना सिर्फ हमारी अब्दियत बल्कि लम्हा बलम्हा जिंदगी की बुनियाद है। हमारे पास हर रोज इंतखाब है कि मसीह की बुनियाद पर अपनी जिंदगी तामीर करें, और अब उसकी जिंदगी और फजल हमारे अंदर है। भले हम पुराने तरीकों पर जिंदगी बसर करते थे, जिसे खुद परस्ती या खुद इन्हिसारी की जिंदगी कहते हैं, और जो हम अपनी जान से करने की कोशिश करते थे वो मुर्दा काम कहलाते थे। इनमें खुदा की जिंदगी नहीं। हम इस पुरानी जिंदगी में चल सकते हैं या फिर रूह की तजदीद में चल सकते हैं, जो कि ईमान से और मसीह की जिंदगी पर भरोसा करने से होता है। तो हम बात कर रहे हैं गुनाह पर गलबे में चलना, और आपने ऐसे बहुत से पैगामात सुने होंगे कि हालात पर फतह पाना, मसाइल पर फतह पाना, ये भी अपनी जगह है, मगर जिस फतह की हमें ज़रूरत है वो दरअसल गुनाह पर फतह है। हमने इस हकीकत पर बात की कि आदम के गुनाह के बायस ना सिर्फ हम मुजरिम ठहरे, बल्कि गुनाह की हालत में आते हैं इसलिए कि हम आदम में थे, मगर हमने गुनाह की फितरत आदम से विरासत में पाई। शुक्रिया आदम। और ये गुनाह की फितरत हमारे बदन में है। हमने इसे जिस्मानी पैदाइश के जरिए पाया, क्योंकि हम कोई अलग शख्स नहीं, हम नस्ल इंसानी का हिस्सा हैं आदम की सरबराही के अंदर। तो हमने आदम से गुनाह की फितरत हासिल की, और ये हमारे गुनाह का बायस बनता है, और हमें गुनाह से बचाने के लिए ही यस्सु आसमान से आया, जहन्नुम से भी बचाने आया। मगर जहन्नुम हमारे गुनाह का नतीजा है, वो गुनाह से हमारी निजात के लिए इस दुनिया में आया। गुनाह अपनी फितरत में खुदा पर इन्हिसार ना करना है, अपने रास्ते पर जाना है। सब अपनी अपनी राहों पर फिर गए। हम अपनी जिंदगियां अपने तौर पर गुजारते हैं, जो गरूर कहलाता है। तो मसीह की रास्तबाजी का आगाज इससे होता है कि मैं अपना आप खुदा के सुपुर्द करता हूँ, और मैं उसकी जिंदगी गुजारूंगा जो उसने मुझ में रखी। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे अब मसीह हमारी बुनियाद बनता है, और हमें अब मसीह की बुनियाद पर अपनी जिंदगी तामीर करनी है, और हम यकीनन ये उसकी रूह के वसीले करते हैं, और यकीनन इसके लिए हमें उसके कलाम को अपने दिल में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम हमें नई जिंदगी का सबूत देता है। मगर कलाम कोई कवानीन का एक किताबचा नहीं कि हम अपने तौर पर इन पर अमल करें। हमें अपने अंदर मौजूद खुदा के रूह पर इन्हिसार करना है कि खुदा के कलाम पर अमल कर सकें, और इसका आगाज़ दो बुनियादी तालीमात से होता है, जो कि आपकी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ हैं। हम अपनी ज़िंदगी मसीह की बुनियाद पर तामीर करते हैं, और वो तालीमात हैं खुदा पर ईमान और मुर्दा कामों से तौबा। और ज़िंदगी की पुरानी राहों से तौबा का मतलब है कि खुद पर भरोसा करने से तौबा करें, बल्कि ईमान में मसीह को अपनी ज़िंदगी, मोहब्बत, हिकमत और रास्तबाजी के मंबे के तौर पर देखते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें। अब वही बुनियाद है। जब आप मसीह को खुदावंद कबूल करते हैं तो वो बुनियाद बनता है, और आप उस बुनियाद पर आराम पाते हैं। ये ना सिर्फ आपकी मुआफ़ी और अब्दियत के लिए है, बल्कि अब आप इस बुनियाद पर कायम हैं। उसकी ज़िंदगी आप में है। यह आपकी ज़िंदगी का मंबा है, आपकी हिकमत का मंबा है। आप अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं करते, आप मसीह और उसकी हिकमत पर भरोसा करते हैं, और यही ईमान है। ये पुरजोश है क्योंकि आप अपना इख्तियार उसे देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मुंतज़िम नहीं रहते, आप अपने अंदर मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो आप में ज़िंदगी गुजारे, और ये हकीकी ज़िंदगी है। दरअसल ये बुनियादी बात है कि मुर्दा कामों से तौबा करें और अपना ईमान मसीह पर रखें, और रोज़ बरोज़ ऐसा करने से आप गुनाह से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। गुनाह की फितरत अब भी हमारे बदन में है।
जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप अपनी रूह में तब्दीली पाते हैं मगर बदन में नहीं, और अगर आप बदन की पैरवी करते हैं तो आप गुनाह के इख्तियार में आ जाते हैं, आप गुनाह की गुलामी में ज़िंदगी बसर करते हैं। मगर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि मसीह ने आपको नई ज़िंदगी का तजुर्बा दिया है। जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो आपकी रूह नए सिरे से पैदा होती है और मसीह की ज़िंदगी बख्श कुव्वत आप में आती है, और अब रूहुल कुद्स आपके अंदर रहता है। और जब आप इसमें चलते हैं, उसे रूह के मंबे के तौर पर देखते हैं, रूह में चलते हैं, रूह की मामूरी पाते हैं, तो आप गुनाह पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि रूह की ताकत गुनाह की फितरत की ताकत से बहुत बड़ी है। और ये कुंजी है कि रास्त काम करने के लिए बदनी कोशिश ना करें, बल्कि अपना आप रूह को सौंप दें, और जब रूह आपकी रहनुमाई करता है तो आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। और ये कुंजी है कि आप अपनी ज़िंदगी में गुनाह की फितरत पर कैसे गालिब आएं और कैसे फतह में चलें। और चूंकि ये इंतहाई अहम है और आपने कम ही पैगामात इस पर सुने होंगे, तो मैं आपके सामने बाइबल का एक बड़ा हवाला रखना चाहता हूं जो दरअसल इससे मुतल्लिक है, जो कि रोमियो 5वें बाब से लेकर 8वें बाब तक है। हम देखेंगे कि पौलुस इसे दरअसल कैसे बयान करता है, क्योंकि इसे जानने से हम खुदा के साथ ताउन करेंगे। देखें, हम बुनियादी तौर पर अपनी जान में गुनाह की फितरत के आदी हो चुके थे, जो कि गुनाह की फितरत से आता है, मगर अब खुदा ने हम में अमल की एक नई बुनियाद रखी है, जो कि मसीह खुद है जो हम में रहता है। और हमें पुराने कामों से तौबा करना सीखना होगा और खुद को मसीह और उसकी जिंदगी के ताबे करना होगा, जिंदगी की नई राह के तौर पर। हम रोमियो 5वें बाब में देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि कलाम अपना आप पर खुद जाहिर करे, और यकीनन आप इससे नई जिंदगी पाएंगे। जब आपने गुनाह पर फतह पा ली तो हालात पर फतह पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि गुनाह पर फतह आपको जिंदगी में इख्तियार अता करती है। तो अब हम देखेंगे रोमियो 5वां बाब, और पौलुस यहाँ बयान करता है कि कैसे वो गुनाह की गुलामी से बाहर आया था और कैसे रूह की आज़ादी में आया। और रोमियो 8वें बाब में उसने दरअसल इसे मुकम्मल किया। तो देखें, हालात ये हैं कि आदम में हम गुनाह की गुलामी में बंधे हुए थे, हत्ता कि देखें पौलुस भी बतौर यहूदी शरीयत के तहत जिंदगी बसर करता था, मगर उसे एहसास हुआ कि खुदा की इस तमाम शरीयत पर अमल करना उसके लिए मददगार साबित नहीं हुआ। बदन की कमजोरी के बायस वो अपनी ताकत से इस पर अमल करना चाहता था, और उसने खुद को गुनाह की फितरत की गुलामी में और ज्यादा आते हुए पाया, क्योंकि वो अपनी ताकत से ये करने की कोशिश कर रहा था। तो वो यहाँ बयान करता है कि खुदा हमें मसीह में लाया ताकि हम रास्तबाजी की ज़मीन पर खड़े हो सकें, मसीह की रास्तबाजी पाएं जहां हम पर सज़ा का हुक्म नहीं। और नई पैदाइश के वसीले हमें पाकरू की ताकत तक रसाई हासिल है, और खुदा के फजल के तहत रूह के वसीले आने से पौलुस ने जाना कि वो गुनाह पर फतह में चल सकता है। तो उसने सीखा कि कैसे वो खुदा के फजल के नीचे आने से पुरफजल जिंदगी गुजार सकता है, और उसने जिंदगी का एक नया तरीका सीखा। तो रोमियो 5:17 से देखें ताकि हम इसे देख सकें जो हमें इसके लिए कानूनी बुनियाद फराहम करता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रासबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि जैसे आदम के जरिए हम गुनाह और मौत के नीचे आए, तो अगर हम खुदा की रास्तबाजी की मुफ्त बख्शिश को पाते हैं तो हमें खुदा के फजल तक रसाई मिलती है और हम जिंदगी में हुक्मरानी करते हैं। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले हम देखते हैं कि सलीब पर मसीह ने हमें रास्तबाजी की पेशकश की थी। सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। देखें, जब आप खुदा के साथ रास्तबाज होते हैं तो जानते हैं कि खुदा की जिंदगी तक कैसे रसाई पाएं।
تو پہلے ہی آپ کی روح میں یہ جاری ہے، اور اب یہ زندگی آپ کی جان اور آپ کے دل اور بدن کے لیے دستیاب ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح کی ایک فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور آپ دو طریقے سے راست باز ٹھہرتے ہیں: مسیح کی شخصی راست بازی جو آپ کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، مگر مسیح کی راست بازی آپ کی روح میں منتقل کی جاتی ہے، اور آپ کی روح سے یہ آپ کی پوری زندگی پر آتی ہے۔ لکھا ہے بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، خدا نے اپنی شریعت ظاہر کی، مگر اس نے گناہ کو بڑھایا، کیونکہ شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اور اپنی طاقت سے شریعت پر پورا اترنا ناممکن ہے، اور یوں اب گناہ کی فطرت کی طاقت کے ماتحت آتے ہیں۔ مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ خدا کا علاج گناہ کی بیماری سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ گناہ کی فطرت کے نتیجے میں موت ہے، مگر خدا کا جواب اس کا فضل ہے جو ہمارے اندر کام کرتا ہے، ہماری روح میں بہتا ہے۔ فضل اب راست بازی کے ذریعے حکومت کرتا ہے۔ آپ کو مسیح کی راست بازی کی بنیاد کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو فضل تک رسائی عطا کرتی ہے جو آپ کو زندگی میں گناہ کی فطرت اور حالات پر حکمرانی عطا کرتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں رومیو 6 باب 1 آیت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے۔ تو یہاں پر ایک غلط فہمی سے وہ نمٹتا ہے کہ ہمارا گناہ دراصل خدا کے فضل کو بڑھاتا ہے، جو کہ پولس کا مقصد نہیں تھا۔ اور دیکھیں، بلکہ وہ یہاں کہتا ہے کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو، کہ جتنا زیادہ ہم گناہ کریں گے اتنا فضل ہم پر خدا کرے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ حماقت ہے، کیونکہ یہ فضل اور رحم کو الجھا دیتا ہے۔ رحم یہ ہے کہ جب خدا آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، مگر فضل آپ کے اندر خدا کی طاقت ہے جو ہمیں گناہ سے آزاد کرتی ہے۔ تو آپ کو سنیں، فضل کے تابع ہونا ہے، یعنی ہم فضل کے نیچے ہیں، خدا نے فضل کیا ہے، مگر آپ کو فضل کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ گناہ کی فطرت کے نیچے آتے ہیں تو فضل سے نکل جاتے ہیں، آپ فضل کے تحت نہیں۔ تو یہ حماقت ہے کہ جتنا گناہ کروں اتنا ہی خدا کا فضل پانے کے میں قابل ہو جاؤں گا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ لکھا ہے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں، اور یہ ایک مشکل بیان ہے، کیونکہ جب تک ہمارا بدن نہیں مرتا ہم گناہ میں نہیں مرتے، اور میرا ذہن گناہ میں نہیں مرتا تب تک ہم مختلف گناہوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، گناہ میں مرنے کا آخر کیا مطلب ہے، وہ ہماری روح سے متعلق کیا کہتا ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہماری روح جو کہ ہماری حقیقت ہے گناہ کے اعتبار سے مرتی ہے، یعنی گناہ کی فطرت آپ کی روح پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کی پرانی روح مسیح میں مر گئی، اور اب آپ ایک نئے شخص ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کامل ہے، بے گناہ ہے، اور یہ گناہ پر نہیں چلتی، یہ گناہ پر غالب آتی ہے۔ تو پولس کہتا ہے کہ آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا بنیادی نظام کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے۔ آپ مسیح میں نئے سرے سے پیدا کی گئی روح ہیں، اور آپ گناہ کے اعتبار سے مر گئے، اور آپ تجربہ کرتے ہیں کہ گناہ کو آپ پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ لیکن اگر آپ بدن میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر یقیناً گناہ آپ پر اختیار رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی بنیاد کیا ہے۔ تو وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ 3 آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ تو اب وہ مسیح میں بپتسمے کی بات کرتا ہے جو کہ بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، جو بنیادی طور پر کہتا ہے کہ جب آپ مسیح کو خداوند قبول کرتے ہیں، آپ آدم سے نکالے جاتے ہیں اور مسیح میں بپتسمہ پاتے ہیں، اور جب آپ مسیح میں آتے ہیں تو جو کچھ بھی یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر کیا اس کا آپ پر اطلاق ہوتا ہے، اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے آپ اس کی موت میں بپتسمہ لیتے ہیں،
اور بپتسمہ پانا آپ کی مکمل شناخت ہے۔ تو مسیح آپ کا نمائندہ سربراہ ہے، وہ مر گیا مگر آپ بھی اس کی موت میں شامل ہیں۔ تو آپ مسیح کے ساتھ مر گئے اور آپ مسیح کے ساتھ دفن ہوئے اور پھر مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے، اور یہ سب آپ کی روح آپ کی حقیقی شناخت میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ اس کی موت میں بپتسمہ لیتے ہیں، وہ آپ کو اپنی موت میں لے جاتا ہے، اور یہاں آپ کے پرانے شخص یعنی پرانی روح کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ مسیح کے بپتسمے میں شامل ہونے سے جب آپ نئی پیدائش پاتے ہیں تو پرانا آدمی مسیح میں مر جاتا ہے، مسیح کے ساتھ دفن ہوتا ہے، اور اب آپ کی روح مسیح میں زندہ ہوتی ہے، یعنی آپ کی روح میں یسوع مسیح کی زندہ کرنے کی طاقت موجود ہے، ہاللویا، جو خود بخود گناہ پر غالب آتی ہے۔ لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بنیادی آیت ہے، اور اکثر خادم اس سے غلط سمجھتے ہیں کہ پرانی انسانیت دراصل گناہ کا بدن ہے۔ ایسا نہیں ہے، پرانی انسانیت آپ کی پرانی روحانی انسانیت ہے۔ گناہ کا بدن اس گناہ کی فطرت کا حوالہ ہے جو آپ کے بدن میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی، مگر گناہ کا بدن اب بھی موجود ہے، اور اس کا بیکار ہونا دراصل یہاں پر صحیح طرح بیان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ساقط ہونا، اس کا مطلب ختم ہونا نہیں، اس کا مطلب وجود کا خاتمہ نہیں، بلکہ ساقط ہونا ہے۔ آپ پر اس کا اختیار ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب آپ نئی روح رکھتے ہیں تو گناہ کی فطرت کا اب آپ پر اختیار نہیں رہا، کیونکہ آپ کی روح اس سے بہت زیادہ اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ گناہ کا بدن اب بھی موجود ہے، مگر اس کا اب آپ پر اختیار نہیں رہا، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ گناہ کا بدن دراصل گناہ کی فطرت ہے، اور اب ہم گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ حالانکہ گناہ کی فطرت موجود ہے، مگر ہم گناہ کی غلامی میں نہیں، کیونکہ اب ہم اپنی روح میں نئے مخلوق ہیں۔ کیونکہ جو موا، یہ گناہ کی فطرت کی بات ہے، وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ مسیح نے گناہ کو اپنے اوپر لیا اور وہ گناہ پر غالب آیا۔ یہ اس کے زندہ ہونے کی طاقت ہے جس سے خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اس نے گناہ پر مکمل فتح پائی، اور موت کی اس پر حکمرانی نہ رہی، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وہی طاقت آپ کے اندر آپ کی روح میں موجود ہے۔ اسی لیے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو سمجھو۔ وہ کہتا ہے اسے حقیقت سمجھو۔ وہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 پاؤنڈز ہیں تو وہ کہتا ہے ہاللویا کہ آپ اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ ایک حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو۔ آپ کی روح گناہ کے اعتبار سے مر گئی۔ آپ کے اندر ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اگر آپ روح میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کی حقیقت جانتے ہیں، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ یعنی آپ کی نئی پیدا ہونے والی روح خدا کے اعتبار سے زندہ ہے۔ یہ خدا کے فضل سے منسلک ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کی زندگی میں چلتے ہیں، آپ اس کی حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ آپ غور کریں، آپ ابھی فانی بدن رکھتے ہیں۔ یہ فانی اس لیے ہے کہ اس میں گناہ کی فطرت ہے، یعنی گناہ کی فطرت کہیں گئی نہیں، مگر آپ کو اس کی تابعداری نہیں کرنی۔ لکھا ہے گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ پہلے کوئی انتخاب نہیں تھا، مگر اب اس کا مطلب ہے اب یہ بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ گناہ بادشاہی نہ کرے، یعنی آپ اس کی خواہشوں کے تابع نہ ہوں۔ تو گناہ کی فطرت خواہشوں کے
ذریعے تابیداری پر مجبور کرتی ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ تو آپ خود کو خدا کے حوالے کریں اور خدا کی خدمت کریں، اور اپنے بدن کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے پیش کریں۔ اب آپ کو اس حقیقت میں رہنے کے لیے خود کو خدا کے تابع کرنا ہے، اور آپ کا بدن خدا کے سامنے زندہ قربانی ہو۔ پہلے آپ کا بدن گناہ کی فطرت کے تابع تھا، مگر اب آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ خود کو اپنے سربراہ کے تابع کر دیں، اور وہ آپ کو گناہ پر فتح میں زندگی بسر کرنے کے لیے مہیا کرے گا، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ وہ کہتا ہے پہلے تم شریعت کے ماتحت تھے، اور اسی طرح پالوس رہتا تھا، اور بہت سے مسیحی اب بھی ایسے ہی رہتے ہیں۔ جب آپ بدن کے ماتحت رہتے ہیں تو شریعت کے ماتحت رہتے ہیں۔ آپ نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، اور شاید وہ کچھ مسیحی اصول بنائے گئے ہوں، مگر آپ شریعت کے ماتحت رہتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر آپ اپنی طاقت سے ان اصولوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا کہتا ہے اب تم شریعت کے ماتحت نہیں رہے، کیونکہ اب تم فضل کے ماتحت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی شریعت آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ اپنے فضل کی طاقت سے آپ کو اس شریعت پر عمل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اب آپ خود سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ فضل کے ماتحت آپ اپنے اندر موجود روح کی تابعداری کرتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جو آپ کو فضل کے ماتحت عطا کیا گیا ہے۔ آپ اب بھی گناہ کی فطرت کی تابعداری کا انتخاب کر سکتے ہیں، مگر آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ خود کو فضل کے ماتحت لاتے ہیں اور فضل میں چلتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ گناہ کی فطرت کی آپ پر حکمرانی نہیں رہی۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ اور دیکھیں، یہ رحم کو الجھا دیتا ہے جو خدا آپ پر کرتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ فضل کے ماتحت ہیں تو آپ گناہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے، یعنی بطور مسیحی، حالانکہ ہم فضل کے ماتحت ہیں، مگر عملی طور پر ہمارے پاس انتخاب ہے زندگی کے ہر لمحے میں کہ فضل کے ماتحت رہیں، خود کو اس کے تابع کریں، یا پھر گناہ کی فطرت کی غلامی میں خود کو دے دیں۔ یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم کس کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں، بدن یا روح کے، اور ہم اس کے غلام بنتے ہیں۔ کسی اور طرح سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، یا تو آپ خدا کے غلام ہوں گے یا گناہ کی فطرت کے غلام۔ وہ کہتا ہے حالانکہ خدا نے آپ کے لیے قانونی طور پر فضل کے ماتحت رہنا ممکن بنایا، مگر آپ کو اس کی تابعداری کا انتخاب خود کرنا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر تم راست بازی کے غلام ہو گئے۔ تو خدا نے یہ سب آپ کے لیے کیا۔ اس نے آپ کو گناہ کی فطرت سے آزاد کیا، آپ کی روح آزاد ہے، مگر اب آپ کو راست بازی کی غلامی میں رہنا ہے، اور راست بازی آپ کی روح سے ظاہر ہوتی ہے محبت میں، تاکہ آپ خود کو اس کی تابعداری میں دیں اور یہ آپ کی زندگی پر حکمرانی کرے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، یعنی اگر تمہیں غلامی کا لفظ پسند نہیں تو مجھے معاف کرنا، مگر مجھے یہ کہنا پڑا تمہاری انسانی کمزوری کے باعث۔ تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ تم اپنی طاقت سے یہ کر سکتے ہو؟ آپ بار بار اور بار بار ناکام ہوں گے اپنی انسانی کمزوری کے باعث۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ خود پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خود کو خدا کی راست بازی کی غلامی میں دے دیں، اس سے آپ آزادی اور خوشی حاصل کریں گے۔ جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو،
کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم نے اس وقت کیا پھل پائے تھے، کیونکہ ان کا انجام موت ہے۔ وہ کہتا ہے کیا واقعی پرانی زندگی جینا چاہتے ہو جس کا انجام ناکامی اور موت ہے؟ اس میں کیا اچھا ہے تم نئی زندگی کیوں نہیں آزماتے؟ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ انتخاب ہمارے سامنے ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ پہلے آپ کے پاس کوئی انتخاب نہ تھا، آپ گناہ کے غلام تھے اور ہر طرف موت ہی موت تھی، مگر اب خدا نے آپ کو آزاد کیا ہے، آپ کی روح کو گناہ کی فطرت سے آزاد کیا ہے، اور اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی جان اور بدن خدا کے تابع کریں اور خدا کے غلام بنیں، اور پھر آپ محبت، خوشی اور اطمینان کا عظیم پھل پائیں گے، پاکیزگی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی، آسمان پر بڑا اجر ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ پرانی زندگی چنتے ہیں اپنی طاقت سے تو آپ زندگی کی بجائے موت پائیں گے۔ یقیناً یہ بہترین راستہ نہیں۔ آپ کو ایمان لانا ہے کہ خدا نے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، مسیح کی زندگی آپ کے اندر ہے، پاک روح آپ کے اندر رہتا ہے۔ پاک روح سے کہیں کہ آپ کی مدد کرے، زندگی کے منبع کے طور پر اس کی طرف دیکھیں، اور آپ جانیں گے کہ جب آپ اپنی آنکھیں اس پر لگاتے ہیں تو وہ آپ کو زندگی اور حکمت اور اطمینان اور محبت اور ہر چیز دے گا جو آپ کو درکار ہے، اور جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ نئی زندگی بسر کرنا سیکھ سکیں۔ بنیاد کو دیکھتے ہوئے کتنا اہم ہے کہ ہم صحیح بنیاد رکھیں اپنی مسیحی زندگی میں۔ اس سیریز میں بہت سے معاملات پر بات کی گئی ہے۔ تخلیق کا مکاشفہ، ایماندار کا اختیار، شاگرد ہونے کا کیا مطلب ہے، اور انجیل اصل میں ہے کیا جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سی اور اہم باتیں ہیں جو آپ کی زندگی کو گہرائی سے چھونے کا باعث ہوں گی۔ یہ کتاب اس سے مطابقت رکھتی ہے جو کہ ہماری سیریز ہے، یعنی مسیحی بنیادیں، روحانی طور پر بڑھنا، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ کتاب خریدنے کا مشورہ دیتا ہوں اور یہ انتہائی سستی ہے۔ روحانی طور پر بڑھنے پر اس میں بہت سی بنیادی تعلیمات ہیں، اس سیریز کے مطابق اور باقی بھی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.